मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सूरह जासिया का आखिरी रुकू, पीछे जो कुछ अल्लाह ताला ने सूरह जासिया में फरमाया, इस सूरत में आपको पता है कि तौहीद ही का बयान है, आखिरत का बयान, नबी की नबूवत का बयान, और ये दलाइल अल्लाह ने दिए हैं कि ये लोग कहते हैं कि आखिरत नहीं है, तो इनके पास इसकी कोई दलील नहीं है। ये कहते हैं कि ज़माना है जो सारे तसर्रुफात करता है, ये खुद ब खुद हो रहा है, तो अल्लाह कहते हैं इनके पास कोई दलील नहीं है। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले इस्लाम के पास दलील है। वो क्या है? नकल, खबर सादिक। नकल का मतलब जो मुखबिर सादिक है, एक सच्चा पैगंबर है, वो दलील दे रहा है, वो खबर पेश कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह के बताए बगैर हमें समझ में नहीं आ सकती। भाई मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है या नहीं है, अल्लाह ने इस कायनात को क्यों बनाया है, बेसिक सवाल है इंसानी ज़िंदगी की। जब तक अल्लाह नहीं बताएगा हमें नहीं पता चलेंगे। तो जब अल्लाह बता रहा है तो उसके बताए हुए को मान लो। उसका आप इनकार जब करते, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़ अल्लाह पैगंबर ना होना साबित हो जाता, या कोई अकली दलील इसके खिलाफ कायम हो जाती कि कायनात का दोबारा बनना मुमकिन ही नहीं है, इंसान का दोबारा पैदा होना मुमकिन ही नहीं है, तो जाहिर है कोई इस पे दलील नहीं है। और इस पे दलाइल हैं कि इस कायनात को किसी ने बनाया है, तुम्हारी खिदमत में लगाया। देखें ना कैसी आयतें आई हैं, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन मिन्हु, और फिर जो कुछ अल्लाह ने बनाया इस कायनात में इंसान के लिए बनाया। और अम हसिबल लदीन इज्तरहु सय्यात, क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं और नेक अमाल कर रहे हैं अल्लाह उन सबको बराबर कर देगा। ये बेहतरीन दलाइल हैं अक्लमंदों के लिए। तो ये सारे दलाइल कायम करने के बाद अल्लाह ताला सूरत के आखिरी रुकू में जन्नत और जहन्नम की मंजर कशी करते हैं कि अब भी अगर तुम नहीं मानते तो जैसे तुम आखिरत के दिन को भूल गए हो, तो जब आखिरत का दिन आएगा ना और जहन्नम की आग अपनी आंखों से देखोगे तो अल्लाह भी तुम्हें इसी तरह नजरअंदाज कर देगा, अल्लाह भी तुम्हें भूल जाएगा। इसलिए फरमाया वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही। व यौम तक़ूमुस्साअ, जिस दिन क़यामत कायम होगी, यौमइज़ यख़्सरुल मुब्तिलून, जिस दिन ऐसा होगा बातिल लोग खसारे में पड़े होंगे। व तरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, ऐसा खौफ का आलम होगा कि हर उम्मत घुटनों के बल पड़ी हुई होगी। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, क्यों खौफ होगा उसमें? इसलिए कि हर उम्मत को उसके आमाल नामे की तरफ बुलाया जा रहा होगा। इंसान की जान हलक को आई होगी कि अब मेरे साथ होने वाला क्या है, पता नहीं मेरा अमाल नामा दाएं हाथ में मिलता है या अमाल नामा बाएं हाथ में मिलता है। अल यौम तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, अल्लाह फरमाते हैं आज कुछ भी सलूक तुम्हारे साथ नहीं होगा, वही होगा जो दुनिया में तुमने किया है, जो करके आए हो उसी का बदला तुम्हें दिया जाएगा। हादा किताबुना, ये हमारी किताब है, यानी अमाल नामा है तुम्हारा जो हमने लिखा है, ये तुम्हारे सामने है, तुम खुद पढ़ो क्या क्या इसमें लिखा हुआ था। यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़, ये तुम पर बोलेगा हक के साथ। यहाँ बोलने का मतलब बताएगा, जैसे कहते हैं ना किताब बता रही है कि क्या 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 वाक़यात हुए हैं। तो बताना का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, किसी को किसी चीज़ की खबर दे देना, चाहे लिख के हो, उसको भी नुतुक़ कहते हैं। और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ने जो हमें बताया ना कि हम लिख रहे हैं, हो सकता है रिकॉर्ड हो रहा हो, उसको लिखने से ताबीर किया हो सकता है कोई वीडियो चला दी जाए कि तुम ये करते रहे हो, पूरी ज़िंदगी की हमारी एक वीडियो बन रही है अल्लाह के यहाँ, उसको अल्लाह ने लिखने से ताबीर किया हो। क्योंकि कुरान जब नाजिल हुआ ना तो इसके अव्वलीन मुखातब तो अरब के बद्दू थे। तो कुरान की आदत है कि इंसानों से इंसानों के फ़हम में बात करे, वही मिसालें दे जो इंसानों की समझ में आसानी से आ जाए। तो ये जो हम कहते हैं लौह महफूज एक किताब है और उसमें लिखा जा रहा है, ऐन मुमकिन है रिकॉर्ड हो रहा हो वो, तो उसको लिखने से ताबीर किया हो। तो हादा किताबुना, ये हमारी किताब है, यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़, जो तुम पर यानी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी बिल्कुल ठीक ठीक। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, हम लिख रहे थे जो कुछ तुम कर रहे थे। फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बस वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, आज उनके साथ क्या सलूक होगा। फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, उनका रब उनको अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन,
یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر رہے، انکار کرتے رہے، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ عذاب دینے سے پہلے ان سے کہے گا کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ جنت اور جہنم برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ ہیں اور وہ یہ باتیں لے کر آئے ہیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، لیکن تم نے تکبر کیا۔ کیا مطلب؟ یہ جملہ محذوف ہے کہ یقیناً میری آیات تم پر تلاوت کی گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچا، لیکن فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر کیا۔ علماء کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے کہ جس کافر تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اس سے نبی کی نبوت اور اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ جہنمیوں کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ تو آگے خاموش ہو جائیں گے، یعنی اقرار کریں گے بزبان حال کہ ہاں پہنچا تھا۔ بعض جگہ تو کہیں گے ہاں ہاں ہم تک پہنچا تھا لیکن ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس شخص تک اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچا تو وہ پھر شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، سوائے توحید کے۔ توحید کے بارے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہوا نا اور اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام کے بارے میں یا نبی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا لیکن عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ پھر جہنم میں جائے گا، کیونکہ شرک کی برائی کے لیے پیغمبر کی دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو انسانی عقل بتا دیتی ہے کہ جن پتھروں کو میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، البتہ اس پر اتفاق ہے کہ جس کافر تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، نبی کی دعوت نہیں پہنچی، اس سے نبوت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھیں؟ فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب یہ کہا گیا تمہارے سامنے دنیا میں، چاہے علماء کے ذریعے، چاہے قرآن کی دعوت پہنچی یا پیغمبر کے ذریعے، جب بھی دنیا میں یہ کہا گیا نا ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ کیا وعدہ ہے؟ والساعۃ لا ریب فیہا، یہ اسی کی تفسیر ہے، اور قیامت ایک ایسی چیز ہے اس کے آنے میں شک نہیں ہے، ضرور آئے گی قیامت، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ قلتم، تو تم ایسے انکار کرتے تھے جیسے کسی نے معلوم نہیں کیا دعویٰ کر دیا ہو، کوئی بہت ہی اچھمبے کی بات کر دی ہو کسی نے۔ تم کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ آج بالکل سیکولر لبرل لوگ جو ہے نا اسی سٹائل میں بات کرتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا کسی مجلس میں تو ایک صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہی مولویوں نے بنایا ہوا ہے، قبر میں جانے کے بعد عذاب ثواب، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے تکبر سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا اس نے ایک نہیں لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ اس نے کتنی کتابیں آسمانوں سے اتاری ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، سب میں یہ دعوے موجود ہیں، تو اس کو ایسے اڑا دینا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں۔ وہی بات ہے جس کو قرآن تذکرہ کر رہا ہے، قلتم ما ندری ما الساعہ، تم کہتے تھے ہمیں کیا پتہ یہ قیامت کیا چیز ہے، ان نظن الا ظنا، ہم نہیں گمان کرتے مگر ہلکا سا، ایک تھوڑا سا وسوسہ ہوتا ہے شاید ہو جائے، میں بھی۔ آج تو یہ وسوسہ بھی نہیں ہے، آج تو بالکل واضح لفظوں میں انکار کرتے ہیں۔ وما نحن بمستيقنین، اور ہم یقین تو کر ہی نہیں سکتے، یعنی شاید وسوسے کے درجے میں کبھی خیال آ جاتا ہے کہ شاید دوبارہ زندگی ہو، لیکن یقین تو ایسی معاذ اللہ باطل باتوں پہ ہم یقین کیسے کر سکتے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اللہ کہتے ہیں آج کے دن ان کے اعمال کی برائی ان کے سامنے آ جائے گی۔ اعمال کی برائی کا مطلب کیا ہے؟ یا تو یہ مضاف مضاف الیہ جیسے ہوتے ہیں کہ اعمال سیئات ما عملوا، اعمال جو انہوں نے کیے نا اس کی برائی، کہ کتنے برے عمل تم نے دنیا میں کیے ہیں، سزا دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کیا عمل کر کے آئے ہو تم۔ بعض اوقات سزا سے انجام سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا الٹا سیدھا، مان نہیں رہے ہوتے، تو جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر ان کو لوگ تانا دیتے ہیں، دیکھو ہم کہتے تھے نا تم برا کر رہے ہو، آج اس کا نتیجہ دیکھو۔ یا پھر یہ کہ یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، یعنی اعمالہم السیئات، وہ اپنے برے اعمال ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا ہم کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جو استہزاء وہ کیا کرتے تھے نا جس قیامت کا،
یا جس عذاب کا، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ مذاق اڑایا کرتے تھے یہ۔ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ظاہر ہے جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ کو پکاریں گے، چیخیں گے کوئی ہم پہ ترس کھائے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ ماؤں سے زیادہ بچوں سے جتنا ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، اللہ اپنی مخلوق سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ان کو امید ہوگی شاید ہماری پکار سن لی جائے، تو اللہ کو پکاریں گے۔ اللہ جواب میں کہیں گے الیوم ننساکم، آج ہم تم کو بھول گئے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس کا انکار کر دیں، اس کی آیات کا انکار کر دیں، ارحم الراحمین ان کے لیے بھی ہے۔ کس طور پر کہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ تو کتنی مہلت تمہیں زندگی میں ملی تھی، کتنی مہلت ملی تھی، کتنی دفعہ یہ دعوت تمہارے کان میں پڑی کہ موت کے بعد زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، بیسیوں دفعہ تمہارے کان میں یہ بات پڑی اور تم نے اہل اسلام کو دیکھا، لیکن تم اس دن سے غافل تھے۔ ہر چیز میں دلچسپی تھی، آخرت کو تم بھول چکے تھے، جو چیز اللہ کے لیے سب سے اہم تھی۔ تو اس لیے اللہ کہیں گے الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھول چکے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم اپنے اس دن کو بھول چکے تھے دنیا میں، تم بھی تو ایسے ہی بھول گئے تھے نا۔ ومأواکم النار، آج تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے مدد کوئی بھی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ذالکم، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ہمارا جرم اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ تو ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے؟ اللہ اس کا جواب دیں گے نا نا نا، جرم تمہارا بہت بڑا تھا۔ وہ جرم کیا تھا؟ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، تم نے اللہ کی آیات کو مذاق ٹھہرا لیا تھا۔ انسان اپنے باس کی بات کا مذاق اڑائے نا، اس کو اگنور کرے تو کتنا غصہ آتا ہے اس کو، اپنے باپ اور ماں کی بات کا مذاق اڑائے، کوئی وہ سیریسلی آرڈر دے رہے ہوں ان کو کتنا غصہ آتا ہے، لیکن آپ اللہ کی آیات کا، قرآن کا کو آپ مذاق ٹھہرا رہے تھے، آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے، اور اس پر عمل کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔ جب کہا جاتا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو کہتے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، زمانہ ہمیں موت دیتا ہے۔ اور فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر سچے ہو، وہ کیوں مر گئے، وہ کیوں ختم ہو گئے؟ یہ ایسی باتیں کر کے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور اصل میں تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا تھا، تم بھول گئے تھے یہ دنیا دار فانی ہے، یہی ہے، یعنی جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے، دنیا کی محبت۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے یہ بات سنی اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ہر برائی کی جڑ میں دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے، اور ہر اچھائی کی بیس میں دنیا سے بے رغبتی چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو، اور اس کو نسخہ یہ ہے کہ اس کو مسافر خانہ سمجھو آپ، تو کتنی ہی اٹریکشن کی کوئی چیز ہوگی نا، ایک حد تک آپ کو اٹریکٹ کرے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو دنیا پرستوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ بھائی جتنی بھی خوبصورت ہے، جیسی ہی کتنی ہی اٹریکٹیو ہو، یہاں سے تھوڑے دنوں میں نکل جانا ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو قبروں کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے ہم نے بھی کل یہیں آنا ہے۔ یہ سوچ کے نا تم دنیا کے جو جائیدادوں میں، پراپرٹی میں اور مارکیٹوں میں دل جو اٹکا ہوا ہے نا، یہاں سے نکلے یہ دل۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا ہمیں حکم دیا، فإنها تذکر الآخرہ، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں اور رنگ رلیاں دیکھتے ہیں اور پھر قبرستان کی زیارت نہیں کرتے، تو بار بار جایا کریں اور سوچا کریں کل میں بھی یہاں لیٹا ہوا ہوں گا۔ تو ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا دھوکہ، اور یہ سائنسی ترقی نے بھی انسان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ اسلام سائنسی ترقی کے خلاف نہیں ہے، لیکن بھائی اس کے بارے میں یہ تو سوچو کہ یہ کل فنا بھی ہو جائے گا، سب کچھ، پوری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی تمام تر ترقیوں کے باوجود، لہذا اللہ کو پہلے رکھو، اسلامی احکام کو پہلے رکھو آپ۔ وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پس آج کے دن اس آگ سے یہ نکلیں گے نہیں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو معافی تلافی کا موقع دیا جائے گا، نہ ان کو اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ اللہ کا غصہ ان پہ ٹھنڈا ہو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اب سورت کو ختم کیا جا رہا ہے ان دو آیتوں پر، اللہ کی کبریائی پر۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، پس اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں،
جو آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا مالک بھی ہے، رب العالمین تمام جہان والوں کا پالنے والا۔ دیکھیں رب کا معنی عربی میں پالنے والا بھی آتا ہے اور مالک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ انسان دنیا میں آ کے بھول گیا، وہ سمجھتا ہے میرے لیے بادشاہی ہے، میں جو چاہوں گا نظریہ رکھوں گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، جب چاہے تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ الحکیم، لیکن حکمت والا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ اتنے دلائل دے رہا ہے تو جو تیری بات نہ مانے اسے فوراً سزا دے۔ فرمایا سزا دینے پر قدرت ہے لیکن دیتا نہیں ہوں، کیوں؟ حکمت ہے، حکیم ہوں میں۔ آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، ایگزامینیشن ہال میں سزائیں اکثر نہیں ملا کرتی۔